ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोशिश होती है प्रोग्राम में ऐसे भी टॉपिक शामिल किए जाएं जिससे हमारी अवामुन्नास की हेल्प हो जाए, और ख़ास तौर पर कानून पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोगों में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो कानून के बारे में इंफॉर्मेशन रखते ही नहीं हैं। तो ऐसे में आज जो खबर मेरे पास है जिसे हमने डिस्कस करना है इस सेगमेंट में, वो ये है कि शौहर निकाह नामे में दर्ज हक महर के अलावा मुआहदे में दर्ज जो चीज़ें हैं वो भी बीवी को देने का पाबंद होगा। ये लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर सामने आए हैं। इसकी डिटेल्स क्या हैं, वो कौन सी चीज़ें होंगी, वो हक महर के अलावा कौन कौन सा सामान होगा, क्या हमारे निकाह नामे में शादी के वक्त इस तरह का कोई एग्रीमेंट होता है, चीज़ें लिखी जाती हैं और वो शौहर ने कब अदा करनी होती हैं बीवी को, इन तमाम मामलों पे डिटेल गुफ्तगू करने के लिए नसीर अहमद कंबो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर कानून हैं, बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। नसीर साहब, सबसे पहले तो हमें बहुत ही आसान अल्फाज में जो मुझे भी समझ आए और हमारे देखने वालों को भी समझ आए कि ये जो पहले तो हक महर भी अदा नहीं करते हमारे यहाँ, कहा तो जाता है कि अदा करना है, लेकिन जो माशरती पहलू है वो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो मुआहदे में दीगर चीज़ें हैं ये किसकी तरफ इशारा है कि वो भी बीवी को हर सूरत देनी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हक महर जो है वो शादी का लाजमी जुज़्व है, और जो हक महर जो है वो शादी का कंसिडरेशन है, बदल है, और जब तक शादी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि बीवी को हक महर अदा ना कर दिया जाए। हक महर के लिए निकाह नामे में कॉलम नंबर 13 से 16 हैं, जो कि जिसमें आप हक महर को मुअज्जल और गैर मुअज्जल जो है दो सूरतों में लिखा जाता है। यूजुअली कैश भी कुछ मुअज्जल हो जाता है, मुअज्जल होता है जिसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं कि उसी वक्त जो है वो अदा करना होता है। गैर मुअज्जल जो है वो शादी के दौरान या शादी ख़त्म हो जाती है उस वक़्त क्लेम किया जा सकता है, और इस पे सुपीरियर कोर्ट्स के फैसले भी हैं कि हक महर जो है ये औरत का मर्द की तरफ एक तरह से कर्ज होता है। ये औरत जब मर्जी क्लेम कर ले तो ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बेसिकली ये हक महर की बाबत जो है वो रिसेंट जजमेंट आई है लाहौर हाई कोर्ट की। इसमें मैं बताना चाहूँगा सार्फ लोगों के लिए, रिट पिटीशन नंबर थी 38628/2023। ये लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई, और इसमें कंट्रोवर्सी क्या थी कि फैमिली कोर्ट चनियोट में एक दावा दायर हुआ। बेसिकली ये शादी हुई थी 3/7/2017 को, और ये तलाक पे डेजुलेशन ऑफ मैरिज होगी 2021 में शादी हुई और 23 में इस पे मुकदमा दर्ज हुआ, और नहीं इसमें 21 में शादी खत्म हो गई, और 21 में ही एक दावा दायर किया गया खातून की तरफ से। उसमें उसने एक तो ये क्लेम किया कि मुझे इससे जो है वो इसने मुझे एक अलहदा से, जिस दिन मेरी शादी हुई थी उसी दिन एक इसने मेरे साथ एक एग्रीमेंट तहरीर किया था जिसमें जो है गवाहान मुकर्रर हुए थे, और इसने मेरे साबका खामन ने भी अपने साइन अंगूठे सबूत किए थे, और उसमें एक मकान था जो कि तामीर शुदा चक नंबर JB 126 ज़िला चनियोट वाक़या कनाडा कॉलोनी। तो ये मकान इसने मुझे दिया था, और साथ एक शर्त ये थी कि इसने ये भी शर्त लिखी थी कि अगर ये मुझे तलाक देगा तो ये मुझे 3 लाख रुपया देने का पाबंद होगा। तो औरत ने अपने दावे में एक तो ये मकान मांगा, 3 लाख रुपए मांगे, और साथ 3 महीने का इद्दत का खर्चा मांगा। अच्छा, उसमें अदालत ने उसका जो मौक़िफ़ था वो इद्दत के खर्चे की हद तक और जो है वो मकान की हद तक जो था वो डिक्री कर दिया, जिसके बाबत जो है वो साबका शौहर जो था वो अपील में चला गया, और अपील ने भी जो मेंटेनेंस था उसमें 3 महीने का उसमें रद्दोबदल किया, लेकिन जो मकान की हद तक फैसला था उसको बरकरार रखा। तो फिर इन दोनों फैसलों को जो था उस खातून के साबका शौहर ने लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन जो मैंने नंबर बताया है इसके जरिए चैलेंज कर लिया। उसमें यही आर्गूमेंट था कि जी ये जो स्टाम्प पेपर लिखा गया है ये 100 रुपए का स्टाम्प पेपर है, इस पे लिखा गया है, इस पे पेपर जारी होने करते वक्त कोई पर्पज नहीं लिखा गया कि किस मकसद के जारी हुआ है। हालांकि उस वक्त जो था ये ई स्टाम्प पेपर की पॉलिसी लागू थी, तो ये एक सिंपल स्टाम्प पेपर है, तो लिहाजा ये फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है, जाली डॉक्यूमेंट है। ये जब निकाह नामा फिल हुआ था तो उस वक्त निकाह नामे में 5000 हक महर लिखा गया है, तो अगर मैंने ये मकान देना होता तो मैं निकाह नामे में लिख देता। तो इसी तरह ये भी बहाना बनाया गया कि जी ये दावा सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि एक अलहदा मायदा हुआ, उसकी शराइत हैं,
تو وہ شرائط پوری کرنے کے لیے سول کورٹ میں جایا جائے گا, فیملی کورٹ میں نہیں جایا جائے گا. تو اس طرح کی بہت ساری جو ہے وہ کیا گیا کہ اس سے بچنے کے لیے, الجھانے کے لیے اور اپنے اس کلیم سے بچنے کے لیے. لیکن عدالت میں خاتون پیش ہوئی, اس نے ایویڈنس دی اور اس ایگریمنٹ کے 2 گواہان جو ہے وہ پیش ہوئے, ان پہ کراس ایگزامینیشن ہوئی. لیکن اس کے باوجود ان گواہان کو جو ہے وہ یہ چیز نہیں منوا سکے کہ یہ واقعی ڈاکومنٹ جو ہے وہ فیبریکیٹڈ ہے یا جعلی ہے. اور ایک چیز یہ بھی سامنے آئی ریکارڈ پہ کہ عدالت میں ایک موقع ایسا آیا کہ عدالت نے کہا کہ جب تمہارا کلیم ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جعلی ہے تو تمہیں پھر یہ ڈاکومنٹ کی اتھینٹسٹی چیک کرنے کے لیے جو سائنٹیفک وے ہے آپ کے سائن انگوٹھوں کو فرانزک کروانا, تو اس سے بھی یہ شخص بھاگا. پھر جی وہ سٹامپ وینڈر کو بلانے کے لیے اپلیکیشن آئی, اس کو بھی اس نے کانٹیسٹ کیا. تو عدالت میں پھر یہاں پہ آبزرو فرمایا کہ یہ جو کنڈکٹ ہے, یہ جو ایٹیچیوڈ ہے, یہ بیسیکلی جو ہے وہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ کہتے ہو فیبریکیٹڈ ہو تو پھر آپ جو قانون کا طریقہ ہے اس کو چیک کروانے کا آپ چیک کروائیں. آپ چیک کروانے کی بجائے اس میں ہرڈل ڈال رہے ہیں تو قانون کہتا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں اس لیے ہرڈل ڈال رہے ہیں اور آپ بیسٹ ایویڈنس جو ہے وہ آپ ود ہیلڈ کر رہے ہیں. تو اس لیے پھر عدالت نے جو تھا اس میں پھر ایک یہ بھی اعتراض کیا گیا کہ جی یہ خاتون جو ہے 4 سال میری بیوی رہی ہے تو اس نے 4 سالوں میں تو یہ کلیم نہیں کیا, اب یہ کلیم کر رہی ہے اس لیے کہ اس کو میں نے طلاق دے دی ہے, ہماری علیحدگی ہو گئی, اب یہ کلیم کر رہی ہے. تو اس پہ بھی عدالت نے یہی آبزرو فرمایا کہ حق مہر جو ہے یہ عورت کا مرد کی طرف قرض ہوتا ہے. یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ اتنے سال اگر عورت نے کلیم نہیں کیا تو وہ اس کا رائٹ جو ہے وہ سرنڈر ہو گیا یا ویو ہو گیا. عدالت نے ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا 2002 MLD پیج 988 کہ یہ قرض ہے, یہ مرد پہ واجب الادا ہے, عورت جب مرضی چاہے یہ کلیم کر سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں عدالت نے نصیر صاحب یہ جو آپ نے پوری کہانی جس پہ یہ ججمنٹ آئی ہے, میں سننا چاہ رہی تھی کہ کیا کیا ہوا جس کی وجہ سے عدالت کی جانب سے یہ ججمنٹ آئی ہے. یہ تو ہو گیا معاملہ اس ججمنٹ کے حوالے سے. اب مجھے سر یہ بتائیے کہ کیا عدالت کی جانب سے یہ بھی آرڈرز آئے ہیں کہ اگر کچھ زبانی کلامی بھی کہا گیا ہے تو شوہر جو ہے وہ اس کا بھی دیندار ہوگا, یا پھر صرف جو لکھا گیا ہے, جو معاہدہ ہوا ہے, جو کہ گواہان موجود تھے, انگوٹھے ہوئے ہیں, صرف وہی چیزیں جو ہیں وہ ادا کرنی؟ دیکھیں عدالت نے جو بیان کیا ہے نا, محمدن لاء کا حوالہ دیا ہے. محمدن لاء میں بھی لکھا ہے کہ کوئی بھی معاہدہ جو ہے, ہمارا قانون بھی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی معاہدہ تحریری بھی ہو سکتا ہے, زبانی بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے گواہان ہونے چاہیے. تو اسی طرح یہ جو حق مہر کی بابت نکاح نامہ میں اٹ سیلف ایک معاہدہ ہوتا ہے, اس پہ گواہان ہوتے ہیں, یا جو ہے وہ اب علیحدہ سے ایک ایگریمنٹ لکھا گیا ہے اس کی بابت گواہان مقرر ہوئے ہیں, یا زبانی کمٹمنٹ ہوئی ہے اس کے گواہان ہیں. اچھا, زبانی اگر جیسے گھر میں خواتین یا بات کر رہے ہوتے ہیں یا پھر شادی کے موقع پر دونوں سائڈوں کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا دوست وغیرہ ہوتے ہیں, دوست احباب ہوتے ہیں, تو اس وقت بھی اگر دلہا کہے جی میں اپنی بیوی کو شادی کے بعد گھر اس کے نام کروں گا, یا میں پلاٹ دلوا دوں گا, یا کچھ بھی آپ شادی کرتے ہوئے جو بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہوتے ہو, کیا وہ بھی ہم چیلنج کر سکتے ہیں, وہ بھی خواتین چیلنج کر سکتی ہیں کہ یہ چیزیں اگر گواہان کو لایا جائے وہ بھی ویلڈ ہوگا معاملہ؟ دیکھیں یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہبہ نامے جو ہیں کہ جی مجھے تحفے میں دے دیا میری ساس نے, مکان مجھے دے دیا, یا جو اس طرح اگر حق مہر کی بابت بھی زبانی بات کی گئی ہے تو قانون یہ کہتا ہے جب کوئی ٹرانزیکشن کو الیج کرتا ہے اور وہ زبانی ہے تو پھر وہ جو الیج کرتا ہے اس پہ برڈن آف پروف ہے کہ وہ ثابت کرے. تو اب ثابت کرنے کا کرائٹیریا قانون میں کیا ہے کہ آرٹیکل 17 اور 79 قانون شہادت کہتا ہے کہ 2 مارجنل وٹنس جو ہے, 2 گواہ جو ہیں وہ آ کے عدالت میں شہادت دے, اس پہ کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے. یوزلی جو زبانی ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ ثابت کرنا ذرا مشکل ہوتی ہے, لیکن قانون جو ہے وہ کوئی بھی معاہدہ زبانی طور پہ کرنے کی الاؤ کرتا ہے, وہ چاہے معاہدہ میاں بیوی کے درمیان حق مہر کی بابت ہی کیوں نہ ہو. اب عدالت میں اس نے ایک تو محمدن لاء کا حوالہ دیا کہ کوئی مثلا حق مہر جو ہے یہ شادی سے پہلے, یعنی یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے نا, یہ شادی سے پہلے بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی جا سکتی ہے, نکاح سے پہلے بھی کہ یہ حق مہر ہونا ہے, اور اس کو تحریر بھی کیا جا سکتا ہے, یہ ایٹ دا ٹائم آف میرج بھی کی جا سکتی ہے, یہاں تک کہ شادی کے دوران بھی حق مہر جو ہے اس میں جو ہے میاں بیوی آپس میں میوچل کنسینٹ سے ایک معاہدہ لکھ کے, کیونکہ نکاح نامہ تو اب فل ہو گیا یا رجسٹرڈ ہو گیا, لیکن اس کی بابت یوزلی جو ہے وہ حق مہر بعد میں بھی انہانس کیا جا سکتا ہے, بڑھایا جا سکتا ہے. بیسیکلی یہ جو حق مہر ہے نا, یہ معاشرے کو, عوام الناس کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ جب شادی کرتے ہیں یہ حق مہر جو ہے وہ مسلم فیملی لاء
آرڈیننس 1961 کا سیکشن 10 بھی اس کو ڈیل کرتا ہے, اور نکاح نامہ کا کالم 13 سے 16 ڈیل کرتا ہے. بیسیکلی حق مہر جو ہے کیش کی صورت میں, پراپرٹی کی صورت میں, زیورات کی صورت میں عورت کو دیا جاتا ہے, اور یہ عورت کی پروٹیکشن ہوتی ہے, یہ عورت کی آنر اور ڈگنیٹی ہوتی ہے. بیسیکلی جب ہمارے دیکھیں یہ تو کلچرلی رواج ہے کہ ہم جب شادی کرتے ہیں تو لڑکے والوں کی طرف سے تولہ 2 تولے زیور ہوتا ہے, لیکن وہ نکاح نامے میں نہیں لکھواتے, کیونکہ وہ انٹینشن کیا ہوتی ہے, وہ شادی کے 2-4 سال بعد یا 2-4-5 دن بعد بہو سے بہانہ لے کے وہ واپس لینا ہوتا ہے. اگر نکاح نامے میں لکھ دیں گے تو وہ پھر ہمیں جو ہے لکھا پڑا. کمبو صاحب کچھ لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بہت ساری جگہوں پہ ایسا نہیں بھی ہوتا. لیکن میں یہاں پہ کچھ لوگ واقعی ہی ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ڈال دیا وہ بڑی بہو کا زیور لے کے چھوٹی کو ڈال دیا, بعد میں بتایا جی یہ تو بڑی کا تھا, اس کو واپس کرنا ہے, یا پھر تیسری کو ڈالنا ہے. جب نکاح نامے پہ لکھا جائے گا تو پھر وہ لکھا پڑا ہو گیا, تو واپس لے لیا تو وہ خاتون نے کلیم کر لیا تو وہ دینا پڑے گا. لیکن بیسیکلی شادی جو ہے وہ نکاح نامہ جو ہے وہ میکسیمم عورت کی پروٹیکشن کی بات کرتا ہے, کیونکہ عورت ہجرت کرتی ہے. حق مہر عورت کی پروٹیکشن ہے, مینٹیننس عورت کی پروٹیکشن ہے, طلاق تفویض عورت کی پروٹیکشن ہے, دوسری شادی کی اجازت یعنی پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کرنے کی بابت وہاں پہ بتایا گیا کہ اگر پہلی شادی ہے بچوں کی اور بیوی کی تفصیل لکھیں. تو بیسیکلی یہ ساری اگر دیکھیں آپ نکاح نامے میں نہیں لکھتے تو یہ چیٹنگز کے زمرے میں آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حق مہر جو ہے, اب دیکھیں نا اس کیس میں بھی اب خاتون کو یہ بہانے بنائے گئے کہ اس کو لنگرنگ آن کرنے کی کوشش کی, لمبا کرنے کی کوشش کی گئی, ڈاکومنٹ کی اتھینٹسٹی چیک کرنے کی بجائے اس کو لمبا کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن خاتون نے وہ 2 گواہان کے ذریعے ڈاکومنٹ ثابت کیا. عدالت نے لکھا حالانکہ جو یہ فیملی لا ہے نا یہ ایک سمری ٹرائل ہے, یہ جو قانون شہادت یہ سول لا کی پیچیدگیوں کا اس پہ اطلاق نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود خاتون نے 2 گواہان کے ذریعے اس ڈاکومنٹ کو پراپر ثابت کیا ہے. اور یہ اس میں 2 ججمنٹس کا بھی حوالہ دیا گیا سپریم کورٹ کی, PLD 1999 سپریم کورٹ 613 اور 2016 SCMR پیج 2170 کہ جس میں سپریم کورٹ نے مختلف موقعوں پہ یہ چیز جو ہے وہ اپنے فیصلوں میں observe فرمائی ہے کہ حق مہر جو ہے وہ نکاح نامے میں بھی لکھا جا سکتا ہے, علیحدہ معاہدہ کر کے بھی لکھا جا سکتا ہے, شادی سے پہلے بھی ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جب بھی عدالت کی جانب سے کوئی بھی فیصلہ آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے جو معاشرتی پہلو ہیں ان کو بھی مد نظر ضرور رکھا جاتا ہے. یہ جو ڈاکومنٹ کرنا یا پھر چیزوں کو زبانی کہہ دینا اور پھر اس کو عدالت میں چیلنج کر لینا, یہ خواتین کو کس حد تک سہولت ہے, یا پھر ہمارا معاشرہ کس حد تک خاتون کو سہولت دیتا ہے کہ خلا کی صورت میں یا طلاق کی صورت میں وہ عدالت جا سکتی ہے, یا کتنا مشکل بنا دیتا ہے کہ وہ عدالت گئی تو پھر گئی کیوں؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کلچرلی بیریئر جو ہے نا وہ قانون ان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے. دیکھیں خواتین جو ہیں وہ نکاح نامے میں بہت سارے ان کو رائٹس دیے گئے ہیں, لیکن وہ رائٹس یا تو کاٹ دیتے ہیں جو کہ اب یہ سیکشن 5 جو ہے وہ رجسٹریشن آف میرج میں نکاح رجسٹرار کو پابند کیا گیا ہے کہ اگر وہ ہر کالم کو فل نہیں کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نکاح نامے پہ اگر چیزیں لکھ بھی دی جاتی ہیں, اگر کل کو وہ عورت کلیم کرنے جائے, سپوز خاتون کا اپنے خاوند کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا, وہ اپنا بچوں کا مینٹیننس لینے چلی گئی, تو وہ وہی بچے ہوتے ہیں, وہی بیوی ہوتی ہے جن سے بہت پیار ہوتا ہے, جس کے لیے مرد دن رات ایک کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ کنٹروورسی میں آ کے وہ ضد میں آ جاتے ہیں. خاتون بچوں کو پینک کر رہی ہوتی ہے اور مرد جو ہے وہ بچوں کو اور خاتون کو جو ہے وہ تنگ کر رہا ہوتا ہے, اور وہ جو ہے وہ سڑک پہ آ جاتے ہیں سارے, ان کی سہولیات ضروریات پوری نہیں ہوتی, اور پھر ایسے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں کہ جی وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ میری تو آمدن کوئی نہیں ہے. میں لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ وہ سال سال جیل میں چلے جاتے ہیں. جب انا ضد بدلہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, بجائے اس کے کہ آپ اسلام کو پڑھیں, آپ پاکستان کے قانون کو, کیونکہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ بالکل بھی اسلام کے منافی نہیں ہے بلکہ اس کے اکارڈنگ ہی بنایا گیا ہے, بجائے اس کے کہ اس کو قبول کریں ہم لوگ کیونکہ قانون کو فالو نہیں کرتے, تو پھر جب قانون پہ عمل درآمد کی بات ہوتی ہے تو پھر ہمیں تکلیف بہت ہوتی ہے. سر بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور ڈیٹیل ہم سے بات کی آپ نے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, واپس آتے ہیں کچھ مزید ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں.